अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द। भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उस पानी से बारौनक बाग उगाए। तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इनके दरख्तों को उगा सकते। क्या फिर भी तुम ये कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि उन लोगों ने रास्ते से मुंह मोड़ रखा है। भला वो कौन है जिसने जमीन को करार की जगह बनाया और उसके बीच बीच में दरिया पैदा किए और उसको ठहरने के लिए पहाड़ों को मेखें गाड़ दिया और दो समुद्रों के दरमियान एक आड़ रख दी। क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। भला वो कौन है कि जब कोई बेकरार उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ को कबूल करता है और तकलीफ दूर कर देता है, और जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। और आय नंबर 62, क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। भला वो कौन है जो खुश्की और समंदर के अंधेरों में तुम्हें रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाएं भेजता है? वो तुम्हें बारिश की खुशखबरी देता है। क्या फिर भी तुम ये कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि अल्लाह उस शिर्क से बहुत बुलंद व बाला है जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। भला वो कौन है जिसने सारी मखलूक को पहली बार पैदा किया, फिर वो उसको दोबारा पैदा करेगा, और जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क फराहम करता है? क्या फिर भी तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? कहो कि लाओ अपनी कोई दलील, अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीनों में किसी को भी गायब का इल्म नहीं है, और लोगों को यह भी पता नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा किया जाएगा। बल्कि आखिरत के बारे में इन काफरों का इल्म बेबस होकर रह गया है, बल्कि वो इसके बारे में शक में मुब्तला हैं, बल्कि उससे अंधे हो चुके हैं। और आय नंबर 67, कि जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या उस वक्त वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? हमसे और हमारे बाप दादों से इस किस्म के वादे पहले भी किए गए थे, लेकिन इनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये किस्से कहानियां हैं जो पुराने जमाने के लोगों से नकल की हुई चली आ रही हैं। कहो कि क्या जरा जमीन में सफर करके देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा था। और ए पैगंबर, तुम इन लोगों पर गम ना करो, और ये जब मकारी का मुजाहरा कर रहे हैं इसकी वजह से घुटन महसूस ना करो। ये तुमसे क्यों कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो, कह दो कि कुछ बईद नहीं कि जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे बिल्कुल पास आ लगा हो। और हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजल करने वाला, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। आया नंबर 74, और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार वो सारी बातें भी जानता है जो उनके सीने छुपाए हुए हैं, और वो बातें भी जो वो एलानिया करते हैं। और आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। वाकया ये है कि ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर उन बातों की हकीकत वाज़ेह करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, और यकीनन ये ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। और तुम्हारा परवरदिगार यकीनन उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा, और वो बड़ा इक़्तिदार वाला और बड़ा इल्म वाला है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीनन तुम खुले खुले हक पर हो। याद रखो कि तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते हो, और ना तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर चल खड़े हो, और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर रास्ते पर ला सकते हो। तुम तो इन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फिर वही लोग फरमाबरदार भी होंगे। और आय नंबर 82, और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त इन लोगों पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा। अब ये क़यामत की निशानियां बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। और उस दिन को ना भूलो जब हम हर उम्मत में से उन लोगों की पूरी फौज को घेर कर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब ये सब आ जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे कहेंगे कि क्या तुमने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बगैर ही झुटला दिया था? यह क्या करते रहे थे? और उन्होंने जो जुल्म किया था उसकी वजह से उन पर अजाब की बात पूरी हो जाएगी, चुनाचे वो कुछ बोल नहीं सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात इसलिए बनाई है कि वो उसमें सुकून हासिल करे, और दिन इस तरह बनाया है कि उसमें चीजें दिखाई दें। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं।
अभी हमने जो जानवर के बारे में पढ़ा ना क़यामत की निशानियों में, उसके बारे में कहती है कि क़यामत की आखिरी अलामतों में से एक अलामत क़यामत के बिल्कुल करीब ये ज़ाहिर होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़मीन से एक अजीबुल खल्क़त जानवर पैदा करेंगे जो इंसान से बात करेगा। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि इसके फ़ौरन बाद ही क़यामत आ जाएगी और इस जानवर के निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और आया नंबर 87, और जिस दिन सूर फूँका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और वो सब उसके पास झुके हुए हाजिर होंगे। तुम आज पहाड़ों को देखते हो तो ये समझते हो कि ये अपनी जगह जमे खड़े हैं, हालांकि उस दिन वो इस तरह फिर रहे होंगे जैसे बादल फिरते हैं। ये सब अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मुस्तहकम तरीके से बनाया है। यकीनन उसे पूरी खबर है कि तुम क्या काम करते हो। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसे इससे बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज रहेंगे। और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। तुम्हें किसी और बात की नहीं, इन्हीं अमाल की सजा दी जाएगी जो तुम करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, इनसे कह दो मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी है और हर चीज का मालिक वही है, और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं फरमाबरदारों में शामिल रहूं। और आया नंबर 92, और ये कि मैं कुरान की तलावत करूं। अब जो शख्स हदायत के रास्ते पर आए वो अपने ही फायदे के लिए रास्ते पर आएगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा तो कह देना कि मैं तो बस इन लोगों में से हूँ जो खबरदार करते हैं। और आया नंबर 93 जो सूरत नमल की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कह दो कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा, फिर तुम इन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल नमल खत्म होती है, और अब शुरू करते हैं सूरतुल कसस, और थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की एक रवायत में है कि ये सूरत नमल के फौरन बाद नाजिल हुई थी, और मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि ये आखिरी सूरह है जो मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक्त नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकजी मज़मून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इसकी दावत की सच्चाई को साबित करना है। सूरत की पहली 43 आयतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जिंदगी की वो तफसीलात बयान फरमाई गई हैं जो किसी और सूरत में बयान नहीं हुई। इस वाक़े को तफसील के साथ बयान फरमाने के बाद आयत नंबर 44 से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इशारा फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन वाक़यात को इतनी तफसील से मालूम करने का कोई और जरिया नहीं था। इसके बावजूद जब आप ये वाक़यात बयान फरमा रहे हैं तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप पर अल्लाह की तरफ से वही आती है। कुफ़ार मक्का की तरफ से आपकी नबूवत और रिसालत पर जो एतराज़ किए जाते थे उनका मुकम्मल जवाब भी इस सूरत में दिया गया है, और आपको तसल्ली दी गई है कि जो लोग जिद पर अड़े हुए हैं उनके तर्ज अमल की कोई जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं है। फिर कुफार मक्का जिन झूठे खुदाओं पर ईमान रखते थे उनकी तरदीद की गई है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत पर गुरूर की वजह से भी आपकी दावत को कबूल करने से इनकार करते थे। उनकी इबरत के लिए आयत नंबर 6 से कारून का वाकया बयान किया गया है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन इसकी दौलत उसे तबाही से ना बचा सकी जो गुरूर और जिद के नतीजे में उस पर आकर रही। सूरत के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया था कि अगरचे इस वक्त आप बेसरो समानी की हालत में मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको फातिह की हैसियत से दोबारा मक्का मुकरमा वापस आने का मौका अता करेंगे। अब शुरू करते हैं सूरत अल कसस। ये सूरत मक्की है और उसमें 88 आयतें और 9 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सीन मीम ये हरूफ मुकत्तात हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये उस किताब की आयतें हैं जो हकीकत वाज़े करने वाली है। हम ईमान लाने वालों के फायदे के लिए तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। वाकया ये है कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहाँ के बशिंदों को अलग अलग ग्रोह में तकसीम कर दिया था, जिनमें से एक ग्रोह को उसने इतना दबा रखा हुआ था कि उसके बेटों को ज़बह कर देता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ता था। हकीकत यह है कि वो इन लोगों में से था जो फसाद
فساد پھیلاتے تھے۔ اور آیت نمبر 5، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کرے، ان کو پیشوا بنائے، انہیں کو ملک کا مال اور ان کے وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دے جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں ان کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اسی طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ سارا راز کھول دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو سنبھالا۔ اگر ہم نے اس کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رکھے، تو انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بچوں کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلائیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ اور آیت نمبر 13، اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کے دشمن قوم سے تھا۔ اب جو شخص ان کی برادری سے تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کاروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 16 کہنے لگے کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار، آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کی مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں دوڑتے دوڑتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ اور آیت نمبر 19، پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز کے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر ڈالے، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ اور آیت نمبر 23، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان میں سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد تو بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ پر چلے گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو میرے اوپر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دے کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔
चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे तो उनको सारी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। आया नंबर 26, इन दोनों औरतों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत के लिए काम ले तो इसलिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो और ईमानतदार भी हो। उनके बाप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्त कि तुम 8 साल तक उजरत में मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे इन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। मूसा ने कहा कि ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूंगा तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह इसका रखवाला है। आया नंबर 29, फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो दाईं जानिब के किनारे पर, जो कि बरकत वाले इलाके में वाक़या थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी ना देखा। उनसे कहा गया कि मूसा, सामने आओ और डरो नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। और आया नंबर 32, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बाद चमकता हुआ निकलेगा, और डर दूर करने के लिए अपने बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। अब ये दो जबरदस्त दलीलें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार की तरह से फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजी जा रही हैं। वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर दे, और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज्यादा साफ है, इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी ताईद करे। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे हाथ मजबूत कर देते हैं, और तुम दोनों को ऐसा बदला अता करेंगे कि उनको हमारी निशानियों की बरकत से तुम पर दस्तरस हासिल नहीं होगी, और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहेंगे। और आया नंबर 36, चुनाचे जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, बस बनावटी जादू है, और हमने ये बात अपने पिछले बाप दादों में भी सुनी थी। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसके पास से हदायत लेकर आया है, और आखिरकार बेहतर ठिकाना किसके हाथ आएगा। ये यकीनी बात है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते। और फिरौन ने कहा कि ए दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी और खुदा से वाकिफ नहीं हूँ। हामान, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गारे को आग देकर पकाओ और मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर से मूसा के खुदा को झांक कर देख सकूं, और मैं तो पूरे यकीन के साथ ये समझता हूं कि ये शख्स झूठा है। और आया नंबर 39, गर्ज ये कि उसने और उसके लश्कर ने जमीन में नाहक घमंड किया और ये समझ बैठे कि उन्हें हमारे पास वापस नहीं लाया जाएगा, इसलिए हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ में लेकर समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। हमने उन्हें कायद बनाया था, लेकिन वो लोगों को दोज़ख की तरह बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनको किसी की मदद नहीं पहुंचेगी। दुनिया में हमने लानत उनके पीछे लगा दी, और क़यामत के दिन वो उन लोगों में शामिल होंगे जिनकी बुरी हालत होने वाली है। हमने पिछली उम्मतों को हलाक करने के बाद मूसा को ऐसी किताब दी थी जो लोगों के लिए बसीरत की बातों पर मुश्तमिल और सरापा हदायत और रहमत थी, ताकि वो नसीहत हासिल करे। और ए पैगंबर, तुम उस वक्त कोहे तूर के मगरबी जानिब मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को अहकामात सुपुर्द किए, और ना तुम उन लोगों में से थे जो इसका मुशाहिदा कर रहे थे। और आया नंबर 45, बल्कि उनके बाद हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर तवील जमाना गुजर गया, और तुम मदीन के बसने वालों के दरमियान भी मुकीम नहीं थे कि उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हो, बल्कि तुम्हें रसूल बनाने वाले हम हैं। और ना तुम उस वक्त तूर के किनारे पर मौजूद थे जब हमने मूसा को पुकारा था, बल्कि ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुम्हें वही के जरिए ये बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम उस कौम को खबरदार करो जिसके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, शायद वो नसीहत से काम ले। और अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ताकि जब इन लोगों पर उनके हाथों की करतूतों की वजह से कोई मुसीबत आए तो वो ये ना कह सके
کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں بھی شامل ہو جاتے۔ اور آیت نمبر 48، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس سے انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو کہ اچھا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبع ہوں۔ اور آیت نمبر 52، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 55، اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا، بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 58، اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی مشیت پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو اس کے وارث بنے، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرنے والے جب تک اس کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور آیت نمبر 60، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے، اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور آیت نمبر 63، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے، اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو جائیں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 67، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہو چکی ہے، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں،
اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور آیت نمبر 82، کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ اور آیت نمبر 76، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھائی جاتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کیا اس کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں سے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اور آیت نمبر 79، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اوہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور آیت نمبر 83، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑھائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخر انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کے آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں کی سزا ملے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ لا کر رہے گا جو تمہارے لیے محبت کی جگہ ہے۔ کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور آیت نمبر 86، اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لیکن کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے نہ روک پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ عنکبوت اور اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے تو ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایت دی ہیں۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرا، یہ تسلی بھی دی گئی کہ یہ تمام تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعہ میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کر دیا اور مظلوم مومنوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کو اولاد کے دین اور مذہب کے مقابلے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس صورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس لغو قسم کی پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورت عنکبوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ اکبر، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی جو اس سے پہلے گزر چکے، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور وہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 6، اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے اور وہ تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے دور کر دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کو بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ ان پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اور آیت نمبر 10، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے
انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 13، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا کہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ اور لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہوں نے انہیں غلط راستے پہ چلایا ہوگا۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے ان سب کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ایک طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 18، اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ صاف صاف بات کو پہنچا دے، بلکہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع سے پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ کام تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا اس پہ رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غز ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ آیت نمبر 24، یقیناً اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستیاں قائم ہیں، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار وہاں پہ میسر نہیں آئیں گے۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیت نمبر 27، اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ہم نے لوط کو بھی بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں والوں میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلسوں میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس اس کے بیٹے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 32، ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاری کرتے رہے ہیں
ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 36، اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے رہو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، چنانچہ وہ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ اس کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر کر لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ اور آیت نمبر 40، اور ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، چنانچہ ان میں سے کتنے وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھوالا بنا رکھا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اور آیت نمبر 42، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ 21واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جی اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 22 میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو اتنی پیاری پیاری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔